गुमराह एपिसोड 246। सचल को सही सलामत और बातें करते देखकर हम उस वक्त की खौफनाक सूरत हाल को बिल्कुल ही भुला बैठे थे। ये बात याद ही नहीं रही थी हम में से किसी को भी कि हमारे मुकाबल वो दुश्मन सफारा है जिसे हमने फिलहाल हिरासा करके अपने हुक्म की तामील पर मजबूर कर दिया है। लेकिन वैसे बूढ़ा और बेअकल तो नहीं है कि अपनी तरफ से हमें गाफिल पाकर भी हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आज़ादी और जिंदगी तो जंगल में रहने वाले जानवरों को भी अजीज होती है। वो भी आसानी से आज़ादी खोने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो फिर इंसान थे, बगैर जद्दोजहद किए हमारे काबू में कैसे आ सकते थे। मसलहतन अगर उन्होंने हथियार डाल दिए थे तो इससे ये जाहिर कहाँ होता था कि वो हमारी बर्तरी कबूल करके हमेशा के लिए गुलामी में चले आए हैं। चनाचे हमारी गफलत से उन्होंने फ़ायदा उठाने और बाजी अपने हक में पलट देने की कोशिश करना चाही थी, मगर शराफत अली की नजरें बैक वक्त उन सबका अहाता किए हुए थी। उसने उनमें से दो आदमियों को अपने शानों से बंदूकें उतारने की कोशिश करते देख लिया था और उन्हें मोहलत दिए बगैर उन पर गोली चलाकर तनबीह की थी। खबरदार, किसी का हाथ भी नीचे गया तो दूसरी बार गोली भेजे में उतार दूंगा उसके। मैंने चौंक कर शराफत अली को देखा और पूछा, कौन सुरमा बनने की कोशिश कर रहा था? साले का भेजा क्यों नहीं उड़ा दिया तूने? खामखा गोली जाया कर दी यार, अब की बार ऐसा नहीं करना। हिलते देखते ही किस्सा पाक कर देना कुत्ते का। सच्चल जो अब तक सूरत हाल से बेखबर था और यही समझ रहा था कि उन लोगों के जाने के बाद हमने आकर उसे आज़ाद किया है, वो बोला, जिलानी साईं, ये क्या कर रहे हो तुम? इन लोगों को बकरियों का रेवड़ क्यों बना रखा है तुमने? और ये काबू कैसे आ गए तुम्हारे? हाँ, ये तूने ठीक कहा सच्चल, बकरियों का रेवड़ ही है ये। तुझे अकेला और निहत्ता देखकर आन पड़े थे तुझ पर और ये समझ रहे थे कि बड़े जंगजू और शुजा हैं जो तुझ जैसे शेर को बांधकर बेबस करने में कामयाब हो गए हैं। मगर चरवाहे का डंडा देखकर अपनी हकीकत याद आ गई इन्हें और सब के सब तुझे छोड़कर कोने खुदरों में सिमट गए हैं। आबी ने सच्चल को समझाते हुए कहा, नहीं यार, ऐसे तो नहीं है ये। मैं जानता हूँ इन लोगों को, इनमें से कुछ तो लाखों लाशारी के आदमी हैं। कुछ से क्या मतलब है तेरा? क्या ये सब लाशारी के आदमी नहीं है? मैंने उन सबको देखते हुए हैरानी से कहा, नहीं जी, सब कैसे हो सकते हैं? ये 10-12 आदमी तो पुलिस के हैं इनमें। उसने रुस्तम के आसपास खड़े हुए उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो उसके गिर्द घेरा डाले उसकी मरम्मत करते रहे थे। अच्छा, तो ये कानून के वो मुहाफिज हैं जो डाकुओं के साथ मिलकर तुझ जैसे अमन पसंद और बेजरर लोगों को निशाना बनाने के बाद उन्हें पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकू करार देकर ये दावा करते हैं कि हमने इलाके को डाकुओं से पाक कर दिया है। ऐसा मत कहें जिलानी साईं, बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं ये, जिसके बारे में उन्हें मालूम होता है कि ये शख्स उन पर जराइम में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाता है, उसके पास से ये फौरन कोई चीज़ बरामद कर लेते हैं जिसकी पादाश में उसकी शराफत और नेकनामी का सारा तिलिस्म तोड़कर उसे सरकारी मेहमान बना दिया जाता है। सच्चल ने तंज करते हुए कहा, छोड़ भाई सच्चल, तेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा? हालांकि इनके कारनामे अब कोई ढके छुपे नहीं रहे हैं किसी से भी। बच्चा बच्चा जानता है इनके हथकंडों को। सिर्फ इनके अफसराने आला के सिवा कोई यकीन नहीं करता इनकी किसी कार्रवाई पर, और अफसराने आला भी ज़रूरतन ही इनकार करते हैं इन बातों से, क्योंकि ये बातें उनकी सब ठीक है सर वाली पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। बकवास ना करो जिलानी, नहीं जानता है तू हमें। जिस दिन भी हाथ आ गया ना साले, लॉकअप में ही जान निकाल लेंगे हम तेरी। हमसे पंगा लेके कोई जी नहीं सकता ज़्यादा दिन। तेरे दिन पूरे हो गए हैं, मालूम तो यही होता है हमें। उन पुलिस वालों में से एक ने अपने पेशा वाराना रोबो दबदबे का मुजाहरा करते हुए कहा, नहीं यार, ऐसे भी बेखबर नहीं है हम। बड़ा पुराना याराना है हमारा तेरी ज़ात बिरादरी के लोगों से। हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा तुम लोगों को, इसीलिए मैं हमेशा बचकर निकलने की कोशिश करता हूँ पुलिस वालों के रास्ते से। मगर ना जाने क्या बात है, हर रास्ता मुझे किसी न किसी तरह तुम तक ले ही जाता है, जिसके नतीजे में हर थाने में मौजूद मेरी फाइल मोटी होती जा रही है। फिक्र ना कर, एक दिन हम तेरी फाइल बंद ही करके रख देंगे, ये लिखकर कि मशहूर डाकू गुलाम जिलानी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ये तो मैं जानता हूँ एक दिन यही होना है मेरे साथ, मगर तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकोगे मुझ जैसा। तुमने समझ क्या रखा अपने दिल में? कई थाने वीरान हो जाएंगे, तब कहीं जाकर मेरा नंबर आएगा। गुलाम जिलानी को तड़ लुकमा नहीं है बच्चे। ओए, क्या बकबक लगा रखी तूने गुलाम जिलानी? किसके साथ मगज खपाने लगा तू मेरे यार? इनकी समझ में तेरी बातें नहीं आने वाली हैं। दिमागों में गलासत भर रखी रिश्वतखोरों ने, जो यूं आसानी से नहीं निकल सकेगी। आबी ने मदाखलत करते हुए कहा। मैंने सच्चल से पूछा, सच्चल कुछ तो बता यार, अब इन इतने सारे लोगों का क्या करें हम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। आबी जल्दी से बोला, करना क्या है सालों का? एक लाइन में खड़ा करके गोलियां गुजार दो सबके सीने में से, बस फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे हम। अब जिसकी आई होगी वो सुधर जाएगा इस दुनिया से, जिसकी बाकी होगी वो बच जाएगा किसी ना किसी तरह। तो चुप ही रह मेरे भाई, साला हर वक्त मुल्कुल मौत का काम आसान करने पर तुला रहता है। इसका जवाब तलब किया जाएगा तुझसे हशर के दिन। मदाखलत बेजा का मुर्तकिब ठहरा जाएगा तुझे। मैंने आबी की मदाखलत से चिढ़कर कहा, मगर बेटा,
جان وہاں بھی نہیں چھوٹے گی تیری مجھ سے. سزا و جزا دونوں میں برابر کا شریک ہوگا تو. اچھا بھائی شراکت خان, تو جا کر ان سب بندوقچیوں کی بندوقیں اتار لے ان کے شانوں سے. شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں, کب بہکانے میں کامیاب ہو جائے ان میں سے کسی کو. ان کا نہتا ہو جانا ہی بہتر ہے ہمارے لیے. آبی ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا. میں نے پھر سچل سے پوچھا, تو نے بتایا نہیں, کیا کریں ہم ان کا؟ ہمیں ان کا کیا کرنا ہے سائیں؟ ان کے ہتھیار رکھوا کے ہانکتے ان کو اپنے اپنے باڑے کی طرف. اور انہوں نے جو تیری یہ حالت بنائی ہے, اس کا حساب نہیں لے گا تو ان سے؟ دفع کرے سائیں, میں زیادہ دشمنی نہیں بڑھانا چاہتا ان سے, آخر کو مجھے رہنا تو یہیں پر ہی ہے. یہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. ہم نے اسے ان کے چنگل سے چھڑا دیا تھا, بس یہی کافی تھا اس کے لیے. اب اگر ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو یہ سچل کے حق میں بہتر نہ ہوتا. چنانچہ میں نے اٹھ کر رستم کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہا, جوان, بات تو شیروں کے لہجے میں کرتا ہے اور کام تیرے مردار خور گدھوں جیسے ہیں. یہ تم اتنے سارے لوگوں نے مل کر سچل کی یہ حالت کیوں بنائی ہے؟ کچھ بتانا پسند کرو کہ مجھے اس شریف اور بے ضرر آدمی نے آخر کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ ہم اس سے تم لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے, مگر یہ کچھ بتا کے ہی نہیں دیتا تھا. کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا. اس ضد کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی رشتہ داری ہم سے اس لیے بچانا چاہتا ہے ہمیں. کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ بس اسی لیے تم نے اس کی یہ حالت بنا ڈالی. 20-25 آدمی مل کر اپنا زور دکھانے لگے اور شرم تک نہ آئی کسی کو بھی. ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا, بلکہ پولیس والوں نے اپنے طریقے سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی تھی. رستم بولا, اچھا, تو یہ ان بھیڑیا صفت لوگوں کی کارگزاری ہے. انہیں بڑی مشق اس کام کی. شریفوں کی پگڑیاں اچھالنے اور انہیں تختہ مشق بنانے کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے. آبی بولا, یہ تو اچھا ہوا یار کہ ہم ادھر آسیہ کے پیچھے جانے کے بجائے پلٹ کر ادھر آ گئے, ورنہ انہوں نے تو حشر نشر کر دینا تھا اس کا. ہاں, یہ اچھا ہی ہو گیا ابھی یار, یہ غریب مفت میں مارا جاتا. ہمارے چند گھنٹے یہاں قیام کی بڑی سخت سزا ملی ہے اسے. میں تو کہتا ہوں بات مان لے میری, ان سب کو لائن میں لگا کر گولیاں اتار دیتے ہیں ان کے سینوں میں. یوں چھوڑ کر جائیں گے ہم انہیں تو یہ پھر کوئی مصیبت کھڑی کر دیں گے ہمارے لیے. بکواس مت کر, ہم یہاں لاشاری کو آسیہ سے بچانے کی غرض سے آئے تھے. بربریت ہمارا شیوا نہیں ہے, کوئی قتل عام کرنے نہیں آئے تھے ہم. انہیں نہتہ کر دیا ہم نے, یہی بہت کافی ہے بس. ان سب کی بندوقیں ایک جگہ کر کے گٹھڑ باندھ دو ان کا, اور اسے ایک گھوڑے کی پشت پر خوب مضبوط کس کے ان گھوڑوں کو متھل کی طرف ہانک دو. یہ لاکھوں لاشاری کی حویلی کے گھوڑے ہیں, سیدھے ادھر ہی جائیں گے. اس کے بعد ہم بھی انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے, اور یہ پیدل جتنی دیر میں کسی ایسے مقام تک پہنچیں گے جہاں سے ہمارے خلاف کوئی اقدام کر سکے, اتنی دیر میں ہم اس علاقے سے بہت دور نکل چکے ہوں گے. ہاں, یہ اچھی تجویز پیش کی ہے جیلانی نے, بالکل یہی کرنا چاہیے ہمیں. میں تائید کرتا ہوں اس کی. شرافت علی نے فوراً کہا, چلو پھر یوں ہی کر لو, مگر میری بات یاد رکھنا, یہ سپولیے موقع ملتے ڈسنے کی کوشش کریں گے ہم تینوں کو. تیری جیسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ یہ کبھی نہیں کر سکیں گے, بلکہ یہ بھی امکان ہے کہ ہمارے جاتے اس غریب سچل کو پھر باندھ لیں گے. آبی نیم رضامندی سے بولا, ایسے بے غیرت نہیں ہے جیلانی سائیں ہم, اب اور ذلیل نہ کریں آپ ہمیں. رستم نے لجاجت سے کہا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لاشاری سائی کے ہمدرد ہیں. ہم تو ان کا دشمن سمجھ بیٹھے تھے آپ لوگوں کو بھی. اسی غلط فہمی میں یہ کمینہ پن کر بیٹھے ہیں جی. اب اطمینان رکھیں, آپ کو کسی اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا ہماری طرف سے. تو بھی معافی دے دے سچل سائیں, بڑی بھول ہو گئی ہم سے. کیسے اندھے ہو گئے تھے ہم یار, دوست دشمن کی تمیزی کھو دی تھی بالکل. اس نے سچل کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. آبی حیران سا رستم کو دیکھ رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رستم ہے جو ابھی چند منٹ قبل ہماری ہڈیاں تک چبا ڈالنے کو بے چین ہو رہا تھا. سچل نے مسکراتے ہوئے کہا, میں نے تو تم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا رستم, جیلانی سائیں دشمن نہیں ہے لاشاری سائیں کے, یہ اسے نہیں مار سکتے کبھی, مگر تم نے مانا ہی نہیں. تو ٹھیک کہتا ہے بھائی, غصے نے میری عقل چھین لی تھی, اور جس طرح جیلانی سائیں نے حویلی میں مجھے اور ممتاز کو روکا تھا, اس سے میں یہی سمجھا کہ لاشاری سائیں انہی کے ہاتھوں مارا گیا ہے. رستم نے پشیمانی سے کہا. آبی اور شرافت نے سسنا میں ان سب کی بندوقیں گٹھڑ کی شکل میں باندھ دی تھیں. میں نے رستم کو یوں پشیمان دیکھ کر آبی سے کہا, آبی ان کے ہتھیار واپس کر دے, میرا خیال ہے اب ضرورت نہیں رہی ہمیں انہیں نہتہ اور پیدل کرنے کی. آبی نے مڑ کر عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھا. چند لمحے وہ کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر بولا, تیری عقل کو ہو کیا گیا جیلانی, ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا. وہ ذرا سا نرم آواز میں کیا بولا, تو ایک دم بھول گیا سب کچھ. تیرے نزدیک ایسے زبان کے سچے لوگ ہیں یہ؟ ہاں, ایسا ہی سمجھتا ہوں میں اس جوان کو. جھوٹ کی آمیزش نہیں معلوم ہوتی مجھے اس کی باتوں میں. ٹھیک ہے, جو دل چاہے سمجھتا رہے. انہوں نے اس سچل کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اس کی سزا تو بھگتنا ہی چاہیے انہیں. اگر ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رہا ہے تو انہیں متھل تک پیدل جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں رستم, غلط کہا میں نے کیا؟ جی نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں.
اس سے بھی بڑی کو سزا چاہیں تو دے لیں آپ ہمیں۔ رستم جلدی سے بولا، بس پھر ٹھیک ہے، تو اپنی زبان بند کر لے جیلانی، اب جب ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو تجھے بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ درس و تدریس کا کام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھ، یہ وقت اس کام کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقام اس کے لیے موزوں ہے۔ پتہ نہیں اتنا رحم کہاں سے بھر گیا تیرے دل میں۔ آبی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مجھے اس سلسلے میں اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے رستم کے انداز اور عاجزانہ لہجے کا زیادہ ہی اثر قبول کر لیا تھا شاید۔ وہ کوئی تنہا آدمی نہیں تھا جو ہمارے تعاقب میں غلطی سے چلا آیا تھا، اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے جو اس کے حکم یا مرضی کے تابع تھے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ ان کے علاوہ سادہ لباس میں پولیس کے آدمی بھی تھے جن کے لیے موجودہ مسئلہ کچھ بھی حیثیت رکھتا ہو۔ اس سے قطع نظر ایک یہی بات بہت اہم تھی کہ میں غلام جیلانی ہوں اور میرے ساتھ اسلم آوی بھی ہے۔ ہم دونوں ہی ان کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے۔ وہ ہم سے اور ہمارے نام اعمال سے جتنی واقفیت رکھتے تھے، اتنی واقفیت تو خود ہمیں بھی حاصل نہیں تھی، پھر وہ کسی رستم علی کے کہنے سے ہمیں کیسے بھول سکتے تھے؟ کس طرح وہ ہم دونوں کو بخیر و خوبی اپنے علاقے سے گزر جانے کی اجازت دیتے؟ یہ ساری باتیں میرے دماغ سے بالکل ہی نکل گئی تھی اس گھڑی، مگر وہ آبی بہت گہری نگاہ رکھتا تھا اور ہر لمحے اس کی کھوپڑی کام ہی کرتی رہتی تھی۔ اس لمحے بھی اپنی چوکسی کے باعث وہ اس منحوس ساتھ کو ٹالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو میری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دبوچ لینے کے لیے دبے پاؤں بڑھنے لگی تھی ہماری طرف۔ آبی اور شرافت علی نے مل کر بندوقوں کا گٹھر اٹھایا اور اسے گھوڑے کی پشت پر لاد کر مضبوطی سے باندھنے کے بعد تمام گھوڑوں کو متھل گاؤں کی طرف ہانک دیا۔ گھوڑا آدمی کی طرح بے وفا، موقع شناس اور برے وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا جانور نہیں ہوتا۔ آبی اور شرافت علی ان کا رخ متھل گاؤں کی طرف کر کے انہیں ہانکتے تھے تو وہ بار بار پلٹ کر ان لوگوں کی طرف دیکھتے تھے جنہیں وہ اپنے اوپر سوار کر کے یہاں تک لائے تھے۔ ان دونوں نے بڑی مشکلوں سے مار مار کر انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تھا، تب کہیں جا کر وہ ٹلے تھے۔ گھوڑوں کو بھگا دینے کے بعد بھی ہم کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، اور جب ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب وہ لوگ کسی بھی طرح لاشاری کی حویلی پہنچنے سے پہلے ان گھوڑوں کو دوبارہ نہیں پکڑ سکتے، تب ہم نے سچل سے رخصت کی اجازت لی اور اس کو یہ یقین دلایا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کی گوشمالی گری جلدی اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس بار ایسی سزا دیں گے انہیں کہ وہ پھر کبھی اس کی طرف کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ ہم تینوں باری باری سچل اور رستم سے ہاتھ ملا کر کار میں جا گھسے۔ اسٹیئرنگ اس بار بھی شرافت علی ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی ہماری کار ایک بار پھر شارہ پر دوڑ رہی تھی۔ باہر دیکھتے ہوئے مجھے آسیہ کا خیال آ گیا، وہ نہ جانے کس سمت نکل گئی تھی۔ پولیس کی جیپ اس نے چھوڑی بھی تھی یا نہیں، اسے جلد از جلد اس جیپ سے جان چھڑا لینا چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کہیں وہ اس جیپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانے کے خیال سے اب تک اسے ساتھ لیے نہ بھاگی پھر رہی ہو، یہ اس کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، کچھ اندازہ بھی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ کدھر لے جائے گا ہمیں؟ بس کچھ ہی دیر میں شکارپور پہنچ جائیں گے ہم، وہاں پہنچ کر میرا خیال ہے یہ گاڑی ہم ریلوے والوں کے سپرد کر دیں، وہ اسے کسی ٹرین میں لاد کر کراچی پہنچا دیں گے، اس کے بعد ہم لوگ ٹرین سے ہی کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک سوچا ہے تو نے، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ ہائی وے پر تو جگہ جگہ پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں، ہم نے اس افضل بیگ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگا، موقع ملتے وائرلیس کے ذریعے دور دور تک پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے گا اور وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ناکہ بندی کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں یہ خیال مجھے بھی آیا تھا، اسی لیے میں نے ٹرین سے سفر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، شرافت علی نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے شکارپور کے بجائے ہمیں سکھر جا کر ٹرین پکڑنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ میں نے کہا، کیوں؟ یہ کیوں بہتر ہوگا؟ سکھر پہنچنے میں تو ہمیں زیادہ دیر لگے گی، ممکن ہے سسنا میں پولیس کو اطلاع کر دی جائے ہمارے بارے میں اور ہم سکھر پہنچتے ہی ان کے شکنجے میں جا پھنسیں۔ شرافت علی نے پرخیال لہجے میں کہا، ہاں اس کا امکان تو ہے، لیکن میرا خیال ہے سکھر زیادہ محفوظ مقام ہے ہمارے لیے۔ یہاں شکارپور ریلوے اسٹیشن پر ہم اپنی گاڑی چھوڑیں گے تو وہاں نہ جانے کب تک یہ گاڑی کھڑی رہے گی، اور جب تک یہ وہاں رہے گی تھانے دار افضل بیگ یا اس کے ماتحتوں میں سے جو ہمیں اس گاڑی کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کسی کی نظر کسی وقت بھی اس پر پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے معلومات حاصل کر کے وہ یہ بھی جان لیں گے کہ ہم شکارپور سے ٹرین میں سوار ہو کر کہاں گئے ہیں، پھر ان کے لیے ہم تک پہنچنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ میں بار بار ان سرکاری اہلکاروں سے نہیں ٹکرانا چاہتا، ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ یہ بہت اچھی بات سوچی ہے تم نے جیلانی، میں بھی ان سے الجھنے کا قائل نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں، مگر اس کے لیے ہمیں سکھر تک اس گاڑی میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ گاڑی کے میک اور رنگ سے اس کے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا، اصل چیز اس کے نمبر ہے۔ ان میں سے جس نے بھی ہمیں اس گاڑی میں دیکھا ہوگا گاڑی کے نمبر ضرور یاد کر لیے ہوں گے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ نمبر جعلی ہیں۔ ایسے موقعوں پر میں اپنی گاڑی کی اصل نمبر پلیٹ تبدیل کر دیتا ہوں ہمیشہ۔ خطرناک کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں میں صحیح نمبر پلیٹ کبھی نہیں رہنے دی جاتی۔ اب چونکہ یہ نمبر پولیس کے علم میں آ گئے ہیں، لہٰذا شکارپور پہنچنے سے پہلے انہیں تبدیل کر دوں گا میں، اور ایسے نمبروں والی پلیٹ لگا دوں گا اس پر جس کا رجسٹریشن میرے ایک نہایت قابل اعتبار آدمی کے نام ہے۔
وہ لوگ تمہاری زبانی میرا نام بھی کئی بار سن چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اگر اس گاڑی کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھ کر اس کے نمبروں کے ذریعے کراچی سے اس کے مالک کا پتہ کرنا بھی چاہا تو انہیں وہاں شرافت علی کا نام نہیں مل سکے گا، اور بالفرض وہ ہمارے فراڈ کا کھوج لگانے کی خاطر اس شخص تک پہنچ بھی گئے تو وہ ایک بالکل ہی نئے آدمی سے مل کر خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔ انہیں ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس گاڑی کے ذریعے نہیں مل سکے گا۔ احتیاطاً شکارپور پہنچ کر تم اور آبی کسی ہوٹل میں بیٹھ جانا۔ گاڑی اسٹیشن میں اکیلا ہی لے کے جاؤں گا تاکہ انہیں یہی پتہ چلے کہ گاڑی چھوڑ کر جانے والا ایک ہی آدمی تھا وہاں۔ دوسرے ہم لوگ شکارپور سے ہی ٹرین میں سوار ہونے کے بجائے وہاں سے کسی بس یا ٹیکسی میں سکھر چلے جائیں گے اور ٹرین سکھر جا کر پکڑیں گے۔ اس طرح کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آبی؟ کیسا ہے یہ منصوبہ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تیری کھوپڑی تو بہت تیز کام کرتی ہے، حیران کر دیا اس گھڑی تو نے مجھے۔ آبی بے ساختہ بول اٹھا۔ شرافت علی کی باتوں نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا منصوبہ ساز ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی نظر بہت گہری تھی اور بہت دور دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک ایک بات پر نظر تھی اس کی، کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا اس نے۔ میں نے توصیفی انداز میں کہا، تو بڑا گہرا آدمی ثابت ہو رہا ہے یار شرافت علی۔ وہ ہنس کر بولا، تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا مجھے بس یوں ہی اپنے معاملات سونپ دیے ڈاکٹر دھمن نے؟ میرے بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا اس نے مجھ میں، ورنہ اس جیسے آدمی کو مجھے گھیرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ٹھیک کہا تو نے، بڑا دوربین اور دوررس شخص ہے وہ جس کا نام دھمن ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کمینگی اسے گھٹی میں شامل کر کے پلائی گئی ہے اور کجی اس کی بنیاد میں ہی رہ گئی ہے، ورنہ آدمی وہ بلا کا ذہین اور بے پناہ صلاحیتوں والا ہے۔ اگر لالچ اس پر حاوی نہ آ گیا ہوتا تو اپنے ملک کے لیے قابل فخر شخص ہوتا وہ، بس ابلیس کی شاگردی نے برباد کر کے رکھ دیا اسے۔ اس نے شاید ہوش سنبھالتے ہی دبوچ لیا تھا اسے اور پھر نکلنے نہیں دیا اپنے پنجے سے۔ شرافت علی نے گاڑی سڑک کے کنارے روک کر گاڑی کے اس خفیہ خانے سے جہاں ہتھیار وغیرہ چھپا کر رکھے جاتے تھے اس نے 2 نمبر پلیٹیں نکال کر کار کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پرانے نمبروں والی پلیٹیں نکال دی اور ان کی جگہ وہ نئی پلیٹیں لگانے کے بعد دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ایک باقاعدہ جرائم پیشہ تنظیم کا رکن تھا۔ اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر وقت ہر قسم کے حالات سے دوچار ہونے کو وہ لوگ تیار رہتے تھے۔ اس معاملے میں اسے ہم پر برتری حاصل تھی۔ ہم کبھی بھی آنے والے سیلاب کو روکنے کے لیے پہلے سے بند تیار نہیں کرتے تھے۔ دن اور رات طوفانوں اور سیلابوں سے نبرد آزما رہتے تھے، مگر کبھی ان کے بارے میں پیشگی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ اس ہنگامہ خیز زندگی کا میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر چند دن پرسکون گزر جاتے تھے تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ زندگی بے مزہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ شکارپور پہنچ کر ہم راہگیروں سے پوچھتے پاچھتے ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچے۔ اسٹیشن کے قریب ہی ہمیں ایک چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا۔ ہوٹل کیا تھا، بس ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں چائے اور کھانا فروخت کیا جاتا تھا۔ میں اور آبی کار سے اتر کر اس دکان کے گوشے میں جا بیٹھے جہاں سڑک سے گزرنے والے راہگیروں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب تک کوئی شخص اندر داخل نہ ہوتا ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ رات کو جب ہم کراچی سے روانہ ہوئے تھے تو ہمارے لباس اور حلیے ایسے تھے کہ عام آدمی ہمیں دیکھ کر روب کھا جاتا تھا، لیکن رات بھر کے سفر اور اب تک کی ہنگامہ خیزی کے بعد ہم ان حالوں کو پہنچ گئے تھے کہ اس ہوٹل کے ماحول میں اجنبی نہیں لگتے تھے۔ میلے کپڑے، بکھرے بال اور بڑھا ہوا شیف ہمیں اسی ماحول کا افراد ظاہر کر رہے تھے، اسی لیے ہمیں وہاں داخل ہوتے دیکھ کر کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے بیٹھتے ایک میلا کچیلا 10-11 سالہ بچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے جی؟ ہم نے صبح سچر کے مسافر خانے میں ناشتہ کرنے کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ حالات نے اس کی مہلت ہی نہیں دی تھی اور نہ ہی ہمیں ہوش تھا اس کا۔ لڑکے کے پوچھنے پر اچانک ہی مجھے بھوک کا شدید احساس ہوا۔ میں نے آبی سے کہا، کیوں جی پیرزادہ سائیں، کچھ بھوک شوک لگی آپ کو کہ نہیں؟ میرا تو برا حال ہو رہا ہے بھوک سے۔ ہاں بھائی ہاشم خان، بھوک تو مجھے بھی زور کی لگی ہے، مگر پہلے ذرا اپنے اس رہبر خان کو تو آ جانے دو، بھوکا تو وہ بھی ہوگا، اس کے بغیر اپنا پیٹ بھر لینا اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو۔ ہاں یہ بات ٹھیک کہی تم نے، آ جانے دو سے بھی، اتنی دیر میں کوئی موت تو واقع نہیں ہو جائے گی ہماری۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، آبی نے کہا، اور پھر وہ لڑکے سے بولا، ہمارا ایک اور ساتھی آ رہا ہے ابھی، اس کے آنے تک ٹھہر جا بیٹے، وہ آ جائے تو تیرے اس ہوٹل میں کھانے پینے کا جتنا بھی سامان موجود ہے سب لا کر ڈھیر کر دینا ہمارے آگے، سمجھ گیا نا؟ لڑکے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر آبی کو دیکھا۔ ایسا گاہک اسے آج پہلی بار ٹکرایا تھا، اس سے پہلے کبھی اس کا واسطہ کسی ایسے گاہک سے نہیں پڑا تھا جس نے یہ ہوٹل میں موجود کھانے پینے کی تمام اشیاء اپنے سامنے ڈھیر کرنے کا آرڈر دیا اسے۔ وہ یوں ہی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے ہوٹل کے دروازے کے ساتھ میز کرسی ڈال کر بیٹھے ہوئے اس شخص کے پاس چلا گیا جو اپنے ہر انداز سے اس بھٹیار خانے کا مالک لگتا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف جھک کر دبی آواز میں کچھ کہا۔ جواب میں اس شخص نے ہمیں نظریں اٹھا کر ایک لمحے کو دیکھا، پھر ذرا اونچی آواز میں بولا، کیا مانگتے ہو سائیں آپ لوگ؟ مذاق کیوں کرتے ہو بچے سے؟ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر آبی مجھ سے پہلے ہی بول پڑا، کون سا مذاق کیا ہم نے اس بچے سے؟ کیا بکتا ہے تو؟ آبی کے لہجے کی کرختگی نے اسے سہما کر رکھ دیا۔
اپنے چہرے مورے اور قد کاٹ سے وہ اچھا خاصا باروب آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن سینے میں اپنے چڑیا کا دل لیے پھرتا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ناراض نہ ہو پہلوان جی، میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھ لیا۔ میں تو یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کیا کھانا پسند کریں گے۔ یہ بچہ بولتا ہے آپ ہوٹل میں جتنا کھانا ہے سب لانے کو بول رہے ہیں، ہے نا سالا گدھا؟ اسی کے موافق بات کرتا ہے۔ ہوٹل کا سارا کھانا کون مانگتا ہے؟ کیوں نہیں مانگ سکتا کوئی سارا کھانا؟ میں نے یہی کہا اس لڑکے سے۔ آبی نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، اچھا یہی بولا تھا آپ نے اس کو؟ ٹھیک ہے، جو مرضی حکم کریں آپ، ہم کیا بول سکتا ہے۔ پھر وہ لڑکے سے بولا، اوے جانا سالے، ادھر کھڑا کیا دیکھتا ہے؟ جا کر سالن گرم کر اور ماسی کو بول دے روٹی پکا کے دے دے گرم گرم۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار پیرزادہ کیوں اس غریب کو پریشان کر رہا ہے؟ کیا بگاڑا اس نے تیرا؟ مالک جلدی سے بولا، نہیں سائیں ایسا مت بولو، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمارا مال سیل ہوئے گا تو ہم پریشان کیسے ہوگا؟ نہیں جی، میں بالکل پریشان نہیں ہوں اس بات سے۔ میں نے شرارت سے آبی کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو تم بہت خوش ہو رہے ہو، لیکن مال دینے کے بعد جب تمہیں کچھ نہیں ملے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کہنا مان کر خوش ہوتا ہے آدمی یا پریشان ہوتا ہے۔ پیسے نہیں دے گا یہ تمہیں کھانے کے؟ کیوں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے کیوں نہیں دیں گے؟ یہ اچھے بھلے شریف آدمی لگتے ہیں مجھے تو۔ یہ آدمی تو یہ برے نہیں ہیں، مگر بس ادھار کھانے کی عادت پڑ گئی ہے انہیں۔ ان سے پوچھو پیسے بھی ہیں ان کے پاس کچھ؟ نہیں جی، بس رہنے دیں آپ، پتہ چل گیا مجھے، آپ مذاق کر رہے ہیں، اپنے دوست کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا تو نے ہاشم خان، سارے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اب یہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، تو کچھ بھی کہتا رہے، کھانا تو یہ ہمیں کھلا کے ہی مانیں گے، مہمان جو ہوئے ہم ان کے۔ آبی نے سینہ پھلا کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس ہوٹل والے کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، بیچارہ عجیب صورتحال سے دو چار تھا اس گھڑی۔ زبان سے وہ آبی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکال رہا تھا جس سے بے اعتباری یا شک کا اظہار ہوتا، لیکن صورت سے اس کی بیچارگی اور یتیمی ٹپک رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا اس پر بالکل یقین رکھتا ہے، مگر آبی نے جس لہجے میں اس سے بات شروع کی تھی وہ لہجہ اس کے دل میں خوف بن کر سما گیا تھا۔ وہ اس سے بری طرح خائف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بظاہر وہ ایسا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کسی کے سخت لہجے یا بگڑے ہوئے تیور اسے خوفزدہ کر سکے، مگر آبی کی ایک ڈانٹ نے اسے بالکل چوہا بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کسی بھی طرح۔ دو ہی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، یا تو وہ لڑائی جھگڑے سے بہت ہی خوفزدہ رہنے والے لوگوں میں سے تھا، جھگڑے کے تصور سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں، یا پھر وہ ان عیار لومڑی صفت لوگوں میں سے تھا جو بظاہر پسپائی اختیار کر کے دشمن کو اپنے پسندیدہ میدان تک لے جاتے ہیں اور اس طرح گھیر کر مارتے ہیں اسے کہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا دشمن کے لیے۔